औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा से मुताल्लिक एक मामला जो पिछले काफ़ी दिन हाईलाइटेड भी रहा, आपने उसके ऊपर मुख्तलिफ तफसीलात भी देखी सुनी, हमने भी काफ़ी सारे प्रोग्राम भी किए। मामला जो है वो मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और फिर उसके बाद रिजवाना खान साहिबा को लोक विरसा में दाखिल होने से रोकना था, लोक मेला से रोकना था। आज तफसीली फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद नुमान साहब हैं, उनका फैसला मेरे पास मौजूद है, ये आप देख भी सकते हैं, मेरे हाथ में है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रिजवाना खान साहिबा, जो कि उसमें मुतासरा फरीक भी थी। आप एक सिंगर हैं मारूफ, आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, आप रेडियो पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर एक अफसर भी हैं, ऑफिसर भी हैं, और आपके पास जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर अपॉइंटमेंट भी है। लेकिन इस सब के अलावा भी, यानी एक खातून होते हुए और एक सिंगर होते हुए, उसके बावजूद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप एक बहुत ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाली खातून है, और एक खातून के ऊपर इस तरह से पाबंदी आयद कर देना वो किसी भी कानून के तहत किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। इसी वजह से जो है वो हाई कोर्ट ने भी एक दुरुस्त फैसला देते हुए जो है वो इनको रिलीफ फराहम किया। मैं रिजवाना खान साहिबा आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए और शोकी टीवी को वक्त देने के लिए। लेकिन मैं आपके साथ गुफ्तगू करने से पहले कुछ थोड़ा दो एक पॉइंट्स हैं जिनको के अवाम के सामने, अपने कारीन के सामने डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये अनलॉफुल फैसला था इस लोक विरसा का, और इसके अंदर इन वलायत अली मीर वर्सेस PIAC 1995 SCMR 650 और आबिद हुसैन वर्सेस PIAC 2005 SCMR 2025 SCMR 25 का सहारा लेकर, और फिर उसके बाद जो है वो सारा एक तफसीली फैसला है जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो और बिल्कुल मुख्तसरन ये बात बताना चाहूंगा। कुछ पैरे हैं नाज़रीन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि जज साहब ने लिखा है अपने फैसले के अंदर कि ये बहुत अहम है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट that the respondents have failed to place any material before the court showing that the petitioner has been nominated in any FIR, subjected to any lawful inquiry or involved in any proceeding that could justify a preventing order of this nature। यानी कोई FIR नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई दरखास्त नहीं है, कुछ नहीं है। यानी जो अफसराने वाला है उन्होंने बस दिल में आया, जी किया, और उन्होंने पाबंदी का एक जो है वो सर्कुलर जारी करके डायरेक्शन दे दी। दूसरी चीज द कोर्ट इज माइंडफुल। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है, यहाँ पर मैं रिजवाना आपसे माजरत के साथ थोड़ा सा नाजरीन का और आपका वक्त भी ले रहा हूं, लेकिन चूंकि ये चीज समझानी जरूरी है तो मैं थोड़ा सा इसको गुफ्तगू कर लूं कि कहा यह जाता है कि जी जो जज है वो किसी भी इदारे के इख्तियारात में जो है वो इन्फिल्ट्रेट करता है, जबकि जज साहब ने ये बारीक नुक्ता तय करते हुए ये बात इस फैसले के पैरा नंबर 12 में लिखी है अपने फैसले के कि दिस कोर्ट इज माइंडफुल दैट व्हाइल इट डज नॉट सिट एज एन एपेलेंट अथॉरिटी ओवर एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर ये अथॉरिटी के तौर पर नहीं बैठता, लेकिन इट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 199 टू सेट असाइड ऑर्डर दैट आर arbitrary without lawful authority, violative of fundamental rights or issued in breach of mandatory legal requirements। जो भी जरूरतें हैं, जो इंसान की लॉफुल अथॉरिटी है, उसको साइड पर नहीं रखा जा सकता। और उसके बाद फिर जो है वो पिटिशनर बीइंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जज साहब ने लिखा है, एंड अ परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैड अ लेजिटिमेट expectation of fair treatment and of being dealt with in accordance with law। जाहिर है कि आपको जो है वो कानूनी तौर पर इख्तियार मौजूद है, और वही बात दोबारा भी है कि आर्टिकल 24A की वायलेशन है, आर्टिकल 4 की वायलेशन है, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 की वायलेशन करते हुए लोक विरसा के जो अफसरान हैं वो इस गैर कानूनी काम के मुर्तकिब हुए। अब रिजवाना खान साहबा, इस
رضوانہ فیصل خان, مجھے اس پٹیشن کو پڑھ کے پتا چلا کہ آپ کے جو ہیں وہ میاں کا نام فیصل ہے یا والد کا نام آپ لگاتی ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال رضوانہ خان صاحبہ کیا کہیں گی اس فیصلے سے متعلق؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو جو ہراسمنٹ ہے ایٹ ورک پلیس, ادر دین کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہوئی, یا آپ کا فیئر جو ابھی بھی حق ہے وہ ابھی بھی آپ کو نہیں دیا جا رہا, یعنی آپ کا جو چیک ہے وہ ابھی بھی کلیئر لوک ورثہ کی طرف سے نہیں کیا جا رہا, اس کے علاوہ دیگر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ غیر قانونی بھی ہیں اور دوسرا وہ غیر اخلاقی بھی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بس سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت تھینک یو کہ آپ نے ہمیں سوکی ٹی وی کے ذریعے ہمیں اتنی ڈیٹیلز وائز آپ کو تھرو لا, تھرو پروسیڈنگ یا تھرو آرٹسٹ یا جرنلسٹ جو ہمارے سوکی صاحب ہیں, اور میں ایز اے آرٹسٹ جو ہے وہ میں نے اپنی آواز اٹھائی تھی سوکی ٹی وی کی, ایز اے گیسٹ سیلیبریٹی آئی تھی, اور جس کے بہاف پہ آرٹسٹوں کی آواز تو اٹھتی تھی. لیکن جب 14 اگست کا ایک ایونٹ 3 دن کا جب میلہ کیا گیا تھا, اور نارملی میں جاتی رہتی ہوں, اس میں کوئی یہ نہیں کہ میں 29 تاریخ کو پہلی بار گئی ہوں یا اتنا بڑا کوئی چینج آ گیا یا اتنا بڑا کوئی محاذ آ گیا یا میرا جانا اتنا برا لگا کہ میں جسٹ نارمل کیجول بات کرنے گئی ہوں کہ میلہ بھی آ رہا ہے اور میرا پرانا چیک 14 اگست والا 2025 کا جو ہے وہ بھی مجھے دے دیا جائے. تو اس پہ ہینا بی بی, جب میں اکتوبر میں 2 میرے وزٹ ہوئے ٹوٹل. پہلی میری میٹنگ ہینا سے ہوئی جس میں صرف میں نے 2 الفاظ کا یہی ذکر کیا, اگر ہینا کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے جس میں اس نے خود لکھا ہے پولیس کو انوالو کر کے کہ سی سی ٹی وی بھی موجود ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہیں, تو تھرو اس آرڈر تک کوئی ایویڈنس نہ پولیس کے پاس ہے, نہ ہینا کے پاس ہے, نہ کوئی انکوائری اندرونی ہوئی ہے ان کے پاس ہے. تو تیسری بات جب اس نے مجھے یہ بولا کہ میڈم اس دفعہ کا جو میلہ ہے چیک تو ابھی نہیں ملے, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, دوبارہ وہی لائن ریپیٹ کر رہی ہوں کہ چیک ابھی نہیں ملے, منسٹری سے ایک لیٹر آنا ہے, پھر ہم نے 14 اگست والے وہ چیک دینے ہیں. تو دوسری میری میٹنگ جب ہوئی تو اس میں ہینا تھی ہی نہیں جس پہ وہ لیٹر لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے یا وائلیشن کیا گیا یا مجھے ہراساں کیا گیا یا دوسرے آرٹسٹوں کو یہ پیغام میسج دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو رضوانہ اور سوکی کے ساتھ ہوا ہے. مطلب یا جرنلسٹ کو دبایا گیا, آواز نہ اٹھائے, یا آرٹسٹ کو دبایا گیا. تو اس کی شارٹ سی بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ سیکنڈ جو تم نے ایک جھوٹی اپلیکیشن خود لکھ کے دی ہے کہ سی سی ٹی وی ہے, اس ڈیٹ پہ اس وزٹ پہ نہ تو تم موجود تھی نہ سوکی صاحب تھے. اس کے بعد ایک اپلیکیشن اس آرڈر کے بعد بھی, جج صاحب کے آرڈر کے بعد, جب سوکی صاحب کی پٹیشنز کا الاؤڈ وہ بیننگ انٹری کا جو ہمیں ان کا لیٹر سسپینڈ ہوا, الاؤڈ ہوا, تو 1 گھنٹے میں 7 تاریخ کو دوبارہ عارف صاحب کے پاس تھانہ پارا میں اپلیکیشن جاتی ہے اور ہمیں کال آتی ہے کہ جی آپ آ جائیں. جی اچھا, ایک یہاں پر وہ خیر اپلیکیشن تو ابھی میرا خیال ہے کہ اس کو اس آرڈرز کے بعد تو میرے حال میں وہ ڈورمنٹ ہو گئی. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ لوک ورثہ نے آپ کو پرفارم نہیں کروایا لوک میلہ میں. ایون منسٹر صاحب تک بھی میں گئی ہوں, میں 7 تاریخ کیا میں 6 تاریخ تک بھی میں گئی ہوں, اور میں نے ان کو یہ کہا کہ منسٹر صاحب, اور منسٹر صاحب کے سامنے اس وقاص ای ڈی نے آن کیا کہ سر میڈم رضوانہ خان کل آئیں گی, پرفارم کریں گی, میں ہینا صاحبہ سے پوچھ کے تو یہ لیٹر سسپینڈ کروں گا. کیا آیا ہینا از اتھارٹی, از شی اتھارٹی فار سسپینڈ دس لیٹر, اور اب منسٹر اور ای ڈی کی بڑی پوسٹ ہوتی ہے, مجھے یہ آپ بتا دیجئے, شاید اگر میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پرفارم کیا جاتا, ظاہر ہے کہ لوک ورثہ میں آپ پہلے کتنے سال سے پرفارم کرتی آ رہی ہیں؟ تقریباً 20 سال تو ہو چکے, تقریباً 20 سال سے. تو اب آ کے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو جو ہے وہ پرفارم نہیں کروایا گیا یا نہیں کرنے دیا گیا؟ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے جس کے اندر کے اس طرح کے جو افسران ہیں وہ کوئی بھی کسی کو بھی جو ہے وہ روک نہ سکے اور کسی کا بھی راستہ نہ روک سکے. میرے ادارے میں بھی اس نے اپروچ کیا ای ڈی نے کہ جی آپ ویڈیو جو آپ نے پچھلا انٹرویو ایز اے گیسٹ دیا اس میں بھی میری آواز تھی, جو یہ سائبر کرائم میں اپلیکیشن دے رہی ہے کہ میں ہراسمنٹ کر رہی ہوں اور میرا بدنامی ہوئی ہے. بھائی حبیبی ہم نے اس میں بھی یہی لکھا ہے, ہم نے یہی الفاظ جو میں نے ابھی بول چکی ہوں اس ویڈیو میں, یہی لکھا ہے کہ لوک ورثہ جونیئرز کو زیادہ پیسے دیتے ہیں, سینئرز کو نہیں دیتے ہیں, اور وہ آرٹسٹ 2 فیمیل سنگرز ہیں, ثنا نعمت اور میش بلوچ, وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. ہم یہاں فیڈرل کی, میں آرٹسٹ یہاں کی ریزیڈنٹ ہوں, مجھے نہیں بلایا جاتا. تو یہی چیزیں میں نے کہی ہیں. اور دوسری بات مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک منسٹر لیول کے آفس تک یہ اپلیکیشن اور میری داد رسی کے لیے آخر میں گئی ہوں,
تو میں ریٹ پٹیشن میرے ادارے کو بھی فون کر کے کہا گیا کہ جی آپ اس کو منع کریں, ہم آرڈر ابھی سسپینڈ کرتے ہیں. مطلب مجھ سے وہ صرف اس لیے یہ دھوکے سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی تھی کہ ہم سائبر کرائم میں وہ جھوٹی لائن مینشن کر سکیں کہ جی دیکھیں یہ انہوں نے وہ ویڈیو ریموو کی ہے جس میں انہوں نے ہمارے خلاف بدنامی کی. جبکہ اس ویڈیو میں دوبارہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کا اس نے لنک سائبر کرائم کی اپلیکیشن میں دیا بھی ہوا ہے. اس میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی ہوئی, ادارے کے خلاف بات نہیں کی ہوئی, ہم نے اپنی دادرسی کی ایز اے آرٹسٹ بات. ظاہر ہے آپ کا حق ہے, میں نے ایز اے آرٹسٹ بات کی اور ہمیشہ کروں گی. آپ کا حق ہے کہ, لیکن اس وہاں پر لوک ورثہ میں جس وقت آپ وہاں پر موجود تھیں, وہاں پر آپ کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا, اس سے متعلق بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے کہ وہ کیا ہوا وہاں پہ اور اصل حقائق کیا تھے. آپ بولی نہیں, آپ خاموش رہیں, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ جب انہوں نے آپ کے خلاف پھر اپلیکیشن دی, پھر آپ کو حوصلہ ملا, بہت اچھی بات ہے. میں ذاتی طور پر ناظرین خواتین کی طاقت اور خواتین کے طاقتور ہونے کا حامی ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ورک پلیس ہو یا کوئی بھی پلیس ہو, وہاں پر خواتین کو جنسی ہراسگی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. وہاں کیا ہوا, پھر آگے کیا ہوا, اور اب آپ جو اگلا لایا عمل ہے وہ آپ کا کیا ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے جی, ہر چیز کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. پہلے ادارے کی انکوائری, اگر کوئی ایسی بات وہاں ہوتی بھی کہ میں ہراساں کر رہی ہوں, اور سی سی ٹی وی بقول اس کے ریٹن بھی لکھا ہوا ہے کہ موجود ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو آپ پہلے اپنے ادارے کے اندر کی انکوائری کریں. پڑھی لکھی آپ خاتون ہیں اور آپ فیمیل کو اتنا ہراساں کرتی ہے. آپ نے جیسے کہ بات کر کہ ہم فیمیل کی عزت کرتے ہیں, تو کیا دوسری طرف یہ محترمہ بھی ایک فیمیل ہے, یہ بھی خود کو کہتی ہیں کہ میں ایک بہت بڑی فیملی ارن کر رہی ہوں یا چلا رہی ہوں یا میں ٹیم چلا رہی ہوں, تو میں بھی ایک سنگل مدر ہوں, میں نے بھی اپنا ایک پورا خاندان پالا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن میں نے اپنی خاندان کی بھی لاج رکھی ہے. ایز اے آرٹسٹ بھی میں نے بہت اپنے کریکٹر کو بہت اچھا رکھا ہے, اور ماشاءاللہ اپنے ملک کا نام انٹرنیشنل لیول پہ بھی میں لے کے گئی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں اکتوبر کے 1 تاریخ میں وزٹ کے لیے, نارملی میں 1 مہینہ پہلے نہیں جاتی تھی, پہلے میں ہمیشہ میلے کے 2 ہفتے پہلے جایا کرتی تھی, تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہوا کرتا تھا اسی ہینا کا کہ جی آپ تو بہت لیٹ آئی ہیں, اب تو 2 ویک ہو گئے, آرٹسٹ فائنلائز ہو گئے, آپ پہلے آتی. تو میں نے وہ لائن اسی کے بقول رکھتے ہوئے میں 1 مہینہ پہلے گئی, میں اکتوبر میں چلی گئی, اور میں نے اکتوبر میں جا کے ریکویسٹ کی ہے. اگر ریکویسٹ کا انجام یہ ہوتا ہے تو سر پھر آپ بتائیں کہ ہمارے اوپر کیا گزری ہوگی. اور ہم نے لیگلی لافل, ہم پر امن ہے, سکون ہے, اچھا ہوا یہ لیٹر بہت ساری چیزیں آگے لے کے آگے. اس لیٹر سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو بھی ملی ہیں, منسٹر کو بھی پتہ چلیں گی, پرائم منسٹر کو بھی پتہ چلیں گی, مطلب جو سرکاری ادارے ہیں جو آج تک خاموش ہیں ان کو بھی پتہ چلیں گی. یہ لیٹر ہمارے لیے بڑے باعث خوشی ثابت ہوا ہے. ناظرین, باعث خوشی ثابت ہوا ہے. آگے آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ انشاءاللہ ہم لوگ تمام اپنی جو بھی ادارے ہیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں, کہ میری یہی انشاءاللہ کیا آپ متعلقہ فورم پر لوک ورثہ کے خلاف جا رہی ہیں؟ یس, میں بالکل جا رہی ہوں. میں وہی بات ٹو دی پوائنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تینوں بندے اپنی اس لوک ورثہ کی پوسٹ پہ ان کو ٹرمینیٹ کر دینا چاہیے. یہ تینوں بندے, ان کی ہر چیز آن پروف ہر اداروں میں ثبوت کے ساتھ جائے گی, اور ہائی لیول پہ اس کی انکوائری منسٹر صاحب ہیریٹیج کلچر کریں گے, سیکٹری صاحب اس کو کریں, وزیر اعظم صاحب اس کو دیکھیں, اور باقی جو ادارے کے اندر کی بھی انکوائری ہے وہ خود ای ڈی بھی دیکھے کہ یہ 2 بندے, آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا طریقہ ہے, پروسیجر ہے آنے کا یہاں کا, لیکن بذات خود یہ تینوں لوگ میرے ساتھ انہوں نے ذاتیات اور پرسنل گرج کیے. سر میں نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, ان کے خلاف ہم جا رہے ہیں, اور ان کے خلاف پروف بھی آ چکے ہیں, وہ پروف موجود بھی ہیں. جہاں جس کو ضرورت پڑے گی میں ہر فورم پہ دوں گی, جہاں جس کو جو ضرورت پڑے گی. خواتین کو ہراساں کرنا انتہائی افسوسناک ہے. ناظرین محترم, ورک پلیس ہو یا ادر دین ورک پلیس ہو, کسی بھی جگہ کے اوپر, اور خاص طور پر اس طرح کی خواتین جو کہ فنکار ہیں, پروفیشنل خواتین ہیں, ان کو ہراساں کرنا اور پھر ان کے جو نجی معاملات ہیں ان کے اندر رخنہ اندازی کرنا, یہ انتہائی افسوسناک ہے. بہرحال جج صاحب کا بہت شکریہ ہے, جسٹس نعمان صاحب کا, کہ انہوں نے, آصف صاحب کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فوری انصاف فراہم کرتے ہوئے اس معاملے کو دیکھا ہے, ٹیک اپ کیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو کہ آنے والے وقت میں ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ طور پر ہمیشہ کوٹ ہوتا رہے گا. جسٹس صاحب کا میں بھی بہت شکریہ کہتی ہوں, آپ نے میرے تھرو بھی پہنچا دیا, لیکن جسٹس آصف صاحب نے یہ 2 فیصلے اس ایک لیٹر پہ بہت ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. جی, بہت تاریخی فیصلہ. اور آگے بھی ابھی رضوانہ خان صاحبہ جو ہیں وہ رکھتی ہیں ارادہ کہ وہ جو متعلقہ فورمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے جائیں گی.
سوکی ٹی وی کو دیکھتے رہیے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور ہم آپ کو ان تمام معاملات سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت جلد جو لوک ورثہ کرپشن سکینڈل ہے اس کا سیزن 4 شروع کریں گے. کاغذات بہت سارے ہیں, تفصیلات بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس بہت سارا مواد جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے. تو ملک محمد نواز سوکی صاحب کے ساتھ آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو مسعود چودھری کو فی الحال تک کے لیے اجازت دیجیے. رضوانہ خان صاحبہ کا شکریہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.